बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम आपको कौम और शजरा नस्ब की तहकीक और तस्दीक और ये भी बताने की पूरी कोशिश करेंगे कि शजरा नस्ब महकमा माल के रिकॉर्ड में कहाँ दर्ज होता है और कौन कौन से अदालती मुकदमात में, यानी जब ज़मीन की तकसीम होती है या जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से महाजरीन या दूसरे लोगों को जो बेघर होते हैं या जिनकी ज़मीनें नहीं होती उनको जो ज़मीनें अलाट की जाती हैं उनमें शजरा नसब कहाँ कहाँ पे काम आता है और पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार और डिप्टी कमिश्नर का इसमें क्या किरदार होता है और ये मुतलका जो मुहाफ़िज़ खाना होता है वो कहाँ 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 पे होता है और उसमें कौन सा रिकॉर्ड होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको किसी किस्म की मालूमात चाहिए तो आप दिए गए व्हाट्सएप और नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप के ज़रिए हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। महकमा माल में अपने शजरा नस्ब की तहकीक और कौम की तस्दीक का फुल प्रूफ तरीक़ाकार मौजूद है। महकमा माल में अपने शजरा नस्ब की तहकीक के लिए हर बंदा अपने आबा व अजदाद की ज़मीन का खसरा नंबर लेकर, अगर खसरा नंबर मालूम नहीं तो मौज़ूआ और यूनियन कौंसिल का बताकर भी रिकॉर्ड हासिल कर सकता है। अपने ज़िला के महकमा माल ऑफिस में जाएं और ये ऑफिस ज़िली कचहरियों में होता है और जहां कदीम रिकॉर्ड मौजूद होता है इसको मुहाफ़िज़ खाना कहते हैं। सामीन मुतलका मुहाफ़िज़ खाना से अपना 1872, 1880 और 1905 का रिकॉर्ड बंदोबस्त निकलवाएं। 1872, 1880 और या 1905 में अंग्रेज़ों ने जब मरदमशुमारी की तो अंग्रेज़ों को किसी कौम से कोई गर्ज ना थी। हर एक गांव में जिरगा बैठता था जिसमें पटवारी, गिरदावर और चौकीदार, नंबरदार, जिलदार इस जिरगा में पूरे गांव को बुलाता था। हर एक ख़ानदान का इंदराज जब बंदोबस्त में किया जाता तो उससे उसकी कौम पूछी जाती और जब अपनी कौम बताता तो फिर ऊंची आवाज़ में गांव वालों से तस्दीक की जाती। इसके बाद उसकी कौम दर्ज होती थी। याद रहे उस वक्त कोई शख्स अपनी कौम तब्दील नहीं कर सकता था बल्कि जो कौम होती थी वही लिखवाता था। नाई, मोची, कम्हार, तरखान, लोहार, जोलाहा, मलियार, चमियार, तुर्क, डोंट, सराड़, तेली, कुरैशी, सैयद, अवान, शेख, जाट, आराई, राजपूत, खट्टर, गुज्जर, मुगल, कड़याल, खटक, तनोली, अब्बासी, जदून और तरीन, भट्ट वगैरह और दीगर बेशुमार अक़वाम, गोत और पति इन बंदोबस्त में दर्ज हैं। अपने ज़िला के महकमा माल में जाकर इस बात की तस्दीक भी करें और अपना शजरा नस्ब वसूल भी करें। वही आपके पास आपकी कौम का सबूत है। ख्वाह आप किसी भी कौम में से हों, अगर आपके बुज़ुर्गों के पास ज़मीन थी तो उनका शजरा नस्ब ज़रूर दर्ज होगा। सामीन, रियासत जम्मू और कश्मीर में ज़मीन जायदाद होने की वजह से मालकियत की निस्बत रियासत बाशिंदा दर्जा अव्वल करार दिया जाता है। हिंदुस्तान में सरकारी सतह पर ज़मीन के इंतज़ाम और इंसराम की तारीख सदियों पुरानी है, जो शेरशाह सूरी से लेकर अकबर आज़म और अंग्रेज़ सरकार से लेकर आज तक के दौर तक फैली हुई है। पंजाब में अंग्रेज़ हुक्मरानों ने महकमा माल का मौजूदा निज़ाम 1848 में मुतारफ़ कराया। महकमा माल के रिकॉर्ड की इब्तदाई तैयारी के वक्त हर गाँव को रेवेन्यू स्टेट करार देकर उसकी तफसील, उस गांव के नाम की वजह, उसके पहले आबाद करने वाले लोगों के नाम, कौमियत, आदात व ख़साइल, इनके हकूक़ मलकियत हासिल करने की तफसील, रस्म व रवाज, मुश्तरका मफादात के हल की शराइत और हुकूमत के साथ गाँव के मामला तय करने जैसे कानून का तज़किरा, ज़मींदारों, ज़राअत पेशा, गैर ज़राअत पेशा, दस्तकारों, पेशमामों तक के हकूक़ और फ़राइज़, इन्हीं फ़ैसलों की काश्त के वक्त शरअ अदायगी, एजनास और फिर नंबरदार, चौकीदार के फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ, हत्ता के गाँव के जुमला मामलात के लिए दही दस्तूर के तौर पर दस्तावेज़ शर्त वाजिबुल अर्ज़ तहरीर हुई, जो आज भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में महफूज हैं। जब महकमा माल का यानी महकमा का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले ज़मीन की पैमाइश की गई। हम अपनी पहली वीडियो में भी बता चुके हैं कि ज़िला पंजाब के ज़िला गंगावाला, करनाल वगैरह से बदूं मशीनरी और जदीद आलात पैमाइश ज़मीन शुरू करके ज़िला अटक
دریائے سندھ تک اس احتیاط اور عرق ریزی سے کی گئی کہ درمیان میں تمام ندی نالے، دریا، رستے، جنگل، پہاڑ، کھائیاں، مزروعہ بنجر آبادیاں وغیرہ ماپ کر پیمائش کا اندراج ہوا۔ اسی طرح ریاست جموں و کشمیر میں ساتھ ہی جنگل اور مالک سرکار کے رقبہ کا بھی اندراج عمل میں لایا گیا اور بندوبستی حد بندی کا تعین بھی ہوا۔ تحصیل اور ضلع کی سطح پر پول لگائے گئے جس سے عام لوگ جسے عام لوگ بتی کہتے ہیں۔ یہاں پر بعد میں عام لوگ گزرتے ہوئے راستے میں درخت، ٹہنی یا پتھر پھینکا کرتے تھے، جہاں اصل میں یہی وہ حدود کا تعین تھا تاکہ لوگوں کے ذہن میں رہے۔ ہر گاؤں کی حدود کے اندر زمین کے جس قدر ٹکڑے جس شکل میں موقع پر موجود تھے ان کو نمبر، خسرہ، قلعہ الاٹ کیے گئے اور پھر یہ ہر نمبر کے گرد جملہ اطراف میں پیمائش کرم 5.5 فٹ فی کرم کے حساب سے درج ہوئی۔ اس پیمائش کو ریکارڈ بنانے کے لیے ہر گاؤں کی ایک اہم دستاویز فیلڈ بک تیار ہوئی۔ سامعین، جب ریونیو اسٹیٹ حد موضوعہ قائم ہو گئی تو اس میں نمبر خسرہ ترتیب وار درج کر کے ہر نمبر خسرہ کی پیمائش 4 اطراف جو کرم کے حساب سے برآمد ہوئی تھی درج کر کے اس کا رقبہ مساحت کے فارمولہ اور اصولوں کے تحت وضع کر کے اندراج ہوئے۔ اگرچہ موجودہ ترقی یافتہ دور میں جریب اور موبائل میں سافٹ ویئر انسٹال کر کے اس سے بھی پیمائش کا کام لیا جا رہا ہے۔ اس کتاب میں ملکیتی نمبر خسرہ کے علاوہ گاؤں میں موجود شاملات، خالصہ، سڑکیں، عام قبرستان، بن، جاڑ، روڈ وغیرہ جملہ اراضی کو بھی نمبر خسرہ الاٹ کر کے ان کی پیمائش تحریر کر کے الگ الگ رقبہ برآمدہ کا اندراج کیا گیا۔ اکثر خسرہ جات کے وطر عمود کے اندراج برائے صحت رقبہ بھی درج ہوئے۔ پھر اسی حساب سے یہ رقبہ بصورت مرلہ، کنال، ایکڑ، مربع، قلعہ درج ہوا اور گاؤں، تحصیل، ضلع اور صوبہ جات کا کل رقبہ اخذ ہوا۔ اس دستاویز کی تیاری کے بعد اس کی 100% صحت پڑتال کا کام تحصیلدار اور افسران بالا کی جانب سے ہوا تھا۔ اس کا نقشہ مسافی ہائے کی صورت آج بھی متعلقہ تحصیل آفس اور ضلعی محافظ خانہ میں موجود ہے، جس کی مدد سے پٹواری کپڑے پر نقشہ تیار کر کے اپنے دفتر میں رکھتا ہے، جسے محکمہ مال اور عام زبان میں لٹھا کہتے ہیں۔ جب نیا بندوبست اراضی ہوتا ہے تو نئی فیلڈ بک تیار ہوتی ہے۔ اس پیمائش کے بعد ہر ریونیو اسٹیٹ کے مالکان قرار پانے والوں کے نام درج ہوئے، ان لوگوں کا شجرہ نسب تیار کیا گیا اور جس حد تک پشت مالکان کے نام صحیح معلوم ہو سکے ان سے اس وقت کے مالکان کا نسب ملا کر اس دستاویز کو مثالی بنایا گیا۔ یہاں پہ ایک بات بتانا ضروری ہے کہ بہت سے لوگ جب ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں یا کسی کی بھی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو فوری طور پہ سوال کرتے ہیں کہ آپ جی ہمارا شجرہ نسب بتائیں۔ یہاں پہ آپ ایک مرتبہ پھر غور سے سن لیں کہ ان لوگوں کا شجرہ نسب جو مالکان ہوتے ہیں زمینوں کے جس جگہ پہ رہتے ہیں ان لوگوں کا شجرہ نسب تیار کیا گیا اور جس حد تک پشت مالکان کے نام صحیح معلوم ہو سکے، جس حد تک لوگ کہتے ہیں کہ بس ہمارا شجرہ نسب پورے کا پورا شاید محکمہ مال کے پاس موجود ہوتا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں۔ جس حد تک پشت مالکان کے نام صحیح معلوم ہو سکے ان سے اس وقت کے مالکان کا نسب ملا کر اس دستاویز کو مثالی بنایا گیا، جو آج بھی اتنی مؤثر ہے کہ کوئی بھی اپنا شجرہ نسب یا قوم تبدیل کرنے کی کوشش کرے مگر کاغذات مال کا ریکارڈ کسی مسلط سے کام نہیں لیتا۔ تحصیل یا ضلعی محافظ خانہ تک رسائی کی دیر ہے، یہ ریکارڈ پردادا کے بھی پردادا کی قوم، قصب اور سماجی حیثیت نکال کر سامنے رکھ دے گا۔ بہرحال یہ موضوع سخن نہیں، جوں مورث فوت ہوتے گئے ان کے وارثوں کے نام شجرے کا حصہ بنتے گئے۔ یہ دستاویز جملہ معاملات میں آج بھی اتھارٹی کی حیثیت رکھتی ہے اور وراثتی مقدمات میں بطور ثبوت پیش ہوتی ہے۔
نیز اس کے ذریعے مالکان اپنی کئی پشتوں کے ناموں سے آگاہ ہوتے ہیں، لیکن جو نام اس وقت میسر ہوتے ہیں۔ شجرہ نسب تیار ہونے کے بعد مالکان کا ریکارڈ ملکیت، جسے جمع بندی کہتے ہیں، اور اب اس کا نام رجسٹر حقداران زمین تبدیل ہوا ہے، وجود میں آیا ہے۔ نمبر، کھیوٹ، خطونی، خسرہ، قلعہ، مربع اور ہر ایک کا حصہ تعدادی اندراج ہوا، اور سامعین ہر 4 سال بعد اس دوران منظور ہونے والے انتقالات بے، رہن، ہبہ، تبادلہ، وراثت وغیرہ کا عمل کر کے اور گزشتہ 4 سال کی تبدیلیاں از قسم حقوق ملکیت، کاشتکار کی تبدیلی، رجسٹر گرداوری کی تبدیلی یا زمین کی قسم کی تبدیلی وغیرہ کا اندراج کر کے نیا رجسٹر حقداران تیار ہوتا ہے اور اس کی ایک نقل ضلعی محافظ خانہ میں داخل ہوتی ہے۔ اس دستاویز کے نئے اندراج کے لیے انتہائی منظم اور اعلیٰ طریقہ کار موجود ہے۔ اس کی تیاری میں جہاں حلقہ پٹواری کی ذمہ داری مسلمہ ہے، وہاں گرداور اور حلقہ آفیسر ریونیو 100% پڑتال کر کے نقائص برآمدہ کی صحت کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ضابطے کے مطابق افسران مذکور کا متعلقہ گاؤں میں جا کر مالکان کی موجودگی میں اس کے اندراج کا پڑھ کر سنانا اور اغلاط کی فہرست جاری کرنا ضروری ہے، جن کی درستی کا پٹواری ذمہ دار ہوتا ہے۔ آخر میں تحصیلدار سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے کہ اب یہ غلطیوں سے مبرہ ہے۔ رجسٹر حقداران زمینوں کے ساتھ رجسٹر گرداوری بھی تیار ہوتی ہے، جس میں 4 سال کے لیے 8 فصلات کا اندراج کیا جاتا ہے۔ مارچ میں فصل ربیع اور اکتوبر میں فصل خریف مطابق ہر خسرہ، نمبر، قلعہ موضوع جا کر پٹواری، مالکان اور کاشتکاران کی موجودگی میں فصل کاشتہ اور نام کی موجودگی میں مالک حصہ بقدر اراضی اور نام کاشتکار کا اندراج کرتا ہے۔ ہر فصل کے اختتام پر ایک گوشوارہ فصلات برآمدہ تیار کر کے اس کتاب کے آخر میں درج کیا جاتا ہے کہ کون سی فصل کتنے ایکڑ سے کتنی برآمد ہوئی۔ اس کی نقل تحصیل کے علاوہ بورڈ آف ریونیو کو بھی بھجوائی جاتی ہے، جس سے صوبہ اور ملک کی آئندہ برآمدات اجناس کا تخمینہ لگایا جاتا ہے۔ سامعین، اس رجسٹر اور بارانی علاقوں میں نہری اور بارانی علاقوں کی موقع کی مناسبت سے اقسام زمین، نہری، ہیل، میرا، رکڑ، بارانی، اول، بنجر، کھنڈر، جاڑ وغیرہ کے علاوہ روڈ، بند، سڑکیں، راستہ جات، قبرستان، عمارات اور مساجد وغیرہ بھی درج کی جاتی ہیں۔ یہ رجسٹر ریونیو کی اہم دستاویز ہے اور مطابق قانون اس کی جانچ پڑتال گرداور سے لے کر ڈپٹی کمشنر تک موقع پر کر کے نتائج تحریر کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ رجسٹر انتقالات میں جائیداد کا متعلقہ اندراج کیا جاتا ہے۔ اس میں نام مالک، جس کے نام جائیداد منتقل ہوئی، گواہان، نمبر، کھیوٹ، خطونی، خسرہ، قلعہ، مربع، حصہ، منتقلہ، زر، سمن، پٹواری مفصل تحریر کرتا ہے۔ گرداور جملہ قوائف تصدیق کرتا ہے اور ریونیو آفیسر تحصیلدار بوقت دورہ پتی داران، نمبرداران کی موجودگی میں تصدیق کر کے فیصلہ کرتا ہے۔ پرت پٹوار پر حکم لکھتا ہے اور پرت سرکار برائے داخلہ تحصیل دفتر ہمراہ لے جاتا ہے۔ کاغذات مال متذکرہ کے علاوہ بھی کئی دستاویزات ہوتی ہیں، جن سے جملہ ریکارڈ آپس میں مطابقت کرتا ہے اور غلطی کا شائبہ نہیں رہتا۔ جو کاغذات ہر وقت استعمال میں رہتے ہیں ان کا مختصر تذکرہ کیا گیا ہے، ورنہ پٹواری کے پاس ایک لال کتاب بھی ہوتی ہے جس میں گاؤں کے جملہ قوائف درج ہوتے ہیں، جسے اس گاؤں کا کل رقبہ، مزروعہ، کاشتہ، غیر مزروعہ، بنجر، مال شماری جس میں مویشی ہر قسم اور تعدادی نر، مادہ، مرغیاں، گدھے، گھوڑے، بیل، گائے، بچھڑے، غرض کیا کچھ نہیں ہوتا، جس طرح یہ محکمہ بنا اور اس کے قواعد و ضوابط بنائے گئے اور متعلقہ اہلکاران اور آفیسران کے ذمہ داریاں مقرر ہوئی تھیں، اگر ان پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے تو اس سے بہتر نظام زمین کوئی نہیں۔ یہ نظام انگریز کے دور میں بہترین
اور 1964-65 تک نسبتاً بہتر چلتا رہا۔ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان صدر پاکستان کی نافذ کردہ زرعی اصلاحات بھی اس کا حصہ بنی، اور اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کی اصلاحات جس میں مالیہ معاف کر دیا تھا، وہ بھی ایک تبدیلی آئی، اور اس کے بعد چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جنرل ضیاء کا عشر کا نظام بھی اس کا حصہ بنا۔ مختلف تبدیلیوں کے بعد آج بھی یہ نظام مؤثر مانا جاتا ہے اور عوام الناس اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔